अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरी नज़र के हिसार में जवेरिया रफ़ाकत खाक। किस्त नंबर 5। नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये दोनों कहाँ जा रही हैं। मैं बस पागलों की तरह इनके पीछे पीछे फिर रहा हूँ। कितनी तो दुकानें घूम ली हैं, शॉपिंग मॉल्स भी। इनकी तो ख़रीदारी ख़त्म नहीं हो रही। ये लड़कियाँ कितनी अजीब मखलूक है अल्लाह की। दिल ही नहीं भरते इनके किसी चीज़ से। हारून पिछले 2.5 घंटों से इनका पीछा कर रहा था। थक हार कर उसने अहमद को कॉल मिला दी कि साथ बात हो जाएगी और थोड़ा वक्त कट जाएगा, वरना हारून को लग रहा था कि वह वक्त ना सही वो इनके ज़रूर पीछे गुजर जाएगा। दूसरा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, अब फिर कुछ दिन की छुट्टी थी, पर हारून जिस मकसद के लिए यहाँ आया था लगता था इससे छुट्टी मिलना भी नामुमकिन था। सर, हम इसी चीज़ का मुआवजा लेते। और एक बात सोचिए कभी, अगर इन लड़कियों का दिल किसी शय से भर जाए तो क्या होगा? अहमद ने सवाल किया था। क्या होगा यार, इनकी शॉपिंग, नखरे और खर्चे महदूद हो जाएंगे। हारून का कहना उकताहट भरा था। और अगर औरत का दिल किसी इंसान से भर जाए तो? एक और सवाल। तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हारून ने काफ़ी सोचकर जवाब दिया था। यकीनन गड़बड़ हो जाएगी। इंसान से दिल भर जाए तो फिर चाहे वो महबूब हो या आप इसके लिए महबूब हो, औरत दोबारा आंख उठाकर नहीं देखती। और मोहब्बत बहुत जालिम है सर। दिल भर जाए तो मोहब्बत नीलाम और इंसान दफन कर दिया जाता है। अहमद ना जाने उसे क्या समझाना चाह रहा था। तुम इस चीज़ का मुआवजा नहीं देते। वैसे भी ऐसी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हारून बेजार था, लेकिन हमें तो आपके तौर तरीकों से बहुत कुछ समझ आ रहा है। अहमद ने ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा था। यार, अब ये किसी रेस्टोरेंट में जा रही, थकती नहीं है क्या? हारून हकीकतन इनका पीछा करते करते थक चुका था। उसे कोई चीज़ ऐसी भी अभी तक नज़र नहीं आई थी जो इसके लिए मुफीद साबित होती। सर, ये थकती हैं, पर कहती कम ही है। जब तो घर की जिम्मेदारियां पूरी हुई हुई मिलती हैं हमें। अगर देखा जाए तो औरत पर हम मर्दों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा बोझ होता है। औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी और बहू जैसे बेशुमार किरदार फर्दन फर्दन निभा रही होती है, जबकि हम इन्हीं सब रिश्तों के साथ अपने एक काम को अंजाम दे रहे होते हैं। मर्द पर भी दबाव होता है कि कहीं कोई कमी पेशी न रह जाए। रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखने में, और बदले में उसे भी इतनी अहमियत दी जाती है। पर औरत, उसे वह अहमियत नहीं दी जाती। बहुत बार वो शायद खाली पेट ही सो जाती है कि सब कामों में उसे वक्त नहीं मिला, और जब वक्त मिला तो तब वो थकन से बेहाल खुद के लिए खाना भी निकाल नहीं पा रही होगी। औरत की इज़्ज़त इसीलिए तो हमारे मज़हब में भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो इनके हकूक़ इस्लाम ने वाज़े कर दिए। अहमद बहुत तफसील से बता रहा था। लगता है औरतों पर बहुत रिसर्च कर रखी है तुमने। हारून ने लुकमा दिया था। इस्लाम से सीखा है, कुरान भी पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद का जवाब बहुत खूबसूरत था। और हमें जो कुछ हमारा मज़हब और हमारे रब की आखिरी आसमानी किताब सिखा सकती है, वो दुनिया की कोई और शय नहीं सिखा सकती। अच्छा, फ़ोन रखो, मेरा ख्याल है मुझे अब निकलना है। सामने मंजर पर नज़र पड़ते ही हारून के अल्फाज मुंह में ही रह गए। सर, क्या हुआ? बात अधूरी क्यों छोड़ दी? अहमद परेशान हुआ था, क्योंकि जो भी हो जाए हारून ऐसा नहीं करता था। कॉल जारी थी, पर माउथ पीस पर खामोशी। समान शेख। अहमद, तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो, और जानते हो ना अपना काम कैसे करना है। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ हो। हारून ने हुक्म दिया था। यस सर, अहमद ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया था। क्या कर रही हैं ये लड़कियाँ अंदर? खाना खाने गई थी, बनाने तो नहीं बैठ गई? हारून को खतरे की घंटियाँ बजती हुई महसूस हो रही थी, पर क्या करता? ना ही अंदर जा सकता था और ना ही खुद को जाहिर कर सकता था। बस इंतज़ार ही था कि इसके हाथ में, जो कि इस वक्त मुश्किल तरीन लग रहा था। इसकी नज़र कभी रेस्टोरेंट की तरफ तो कभी ज़मान शेख की तरफ उठ रही थी। वो किसी और इरादे से आया था। सर, हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सा और वक्त लग जाएगा। अहमद की कॉल थी, जिसमें उसने सीधा अपना मौक़िफ़ बयान किया और कॉल बंद कर दी। तभी हारून को वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आती दिखाई दी। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर थी। तभी अचानक सिद्रा ने माहीन को कुछ कहा और वापस अंदर की जानिब बढ़ गई। माहीन सुस्त रवि से चलते चलते आगे बढ़ती गई, और फिर अचानक ही समान शेख की 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी रिवर्स होकर माहीन के बिल्कुल सामने रुकी थी। चंद नकाबपोश बाहर निकले, जिनमें से एक ने माहीन के मुंह के आगे कपड़ा रखा और वो वहीं झूल गई। वो इसे जल्दी से गाड़ी में डालते गाड़ी वहां से भगाकर निकाल कर ले गए। हारून रेडी पोजीशन में था, जब उसके पीछे हो लिया। 15 मिनट के मुताबिक फासला तय हुआ था कि अचानक गाड़ी रुकी थी। माहीन को वहां एक तरफ फेंकते वो गाड़ी जन से उड़ा कर ले गए, जबकि हारून ने सुख का सांस लिया। गाड़ी फौरन एक तरफ रोके उसने माहीन को उठाकर गाड़ी में डाला और वहां से गायब हो गया। हाँ हारून, क्या बना? जलाल साहब ने छूटते ही पहला सवाल किया था।
سر، سمان شیخ نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، پھر نہ جانے کیا ہوا آگے کچھ جا کر اس نے لڑکی کو سڑک کنارے پھینکا اور وہاں سے بھاگ گیا، ہارون نے مختصراً بیان کیا۔ اور وہ لڑکی کہاں ہے اب؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، چونکہ ایسی حالت میں جو بھی تھا وہ گھر جاتی تو مستہ ہوتا۔ ویسے بھی اس کو چھوٹے چھوٹے پتھروں کی وجہ سے چہرے پر چوٹیں آئی تھیں، اور مزے کی بات اس وقت وہاں اس کے کلاس کے کچھ لڑکے موجود تھے۔ میں نے ان کے حوالے کر دیا کہ گھر چھوڑ دیں کیونکہ مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے۔ ہارون انہیں سب بتانے لگا۔ شاباش، کسی اور کے حوالے کر آئے، اور اگر وہ اس کے ساتھ کچھ کر دیتے تو؟ جلال صاحب گرجدار آواز میں بولے۔ کر تو میں بھی سکتا تھا نا؟ ہارون نے الٹا تیر پھینکا تھا۔ نہیں، تم اس کے محافظ ہو اور تمہاری گھٹی میں نفس کا عمل دخل نہیں ہے، جبکہ یہ لاؤبالے لڑکے بس نفس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جلال صاحب ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی بات واضح کر گئے۔ اچھا؟ ہارون نے اچھا کو اچھا خاصا لمبا کیا تھا۔ ویسے اگر اس کے گھر والوں کو کیا بتانے کو کہا؟ جلال صاحب اب عمار سے انداز میں پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ سڑک کنارے بے ہوش ملی تھی اور ڈاکٹر کے مطابق یہ سب کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اب یہی بات گھر میں بھی پتہ چلی ہے۔ ہارون مطمئن تھا۔ اچھا؟ جلال صاحب کا اچھا سننے لائق تھا۔ ماہی بیٹا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس وقت سبھی اس کے پاس بیٹھے تھے، چہرے پر رقم فکر کی تحریر واضح تھی۔ جی، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی یا اسے کچھ یاد نہیں تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ شاید کمزوری کی وجہ سے چکر آئے اور تم روڈ کنارے گر گئی، پتھروں کی وجہ سے یہ چوٹ آئی ہے، اس کی امی نے مختصراً بتایا۔ ہاں شاید۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے ذہن نے کام کیا اور ہاں کہہ دی، جبکہ وہ اپنے اغوا کے بارے میں بولنے ہی والی تھی۔ اچھا، کچھ کھانے کو لا دوں آپی؟ ہینا کب سے خاموش بیٹھی تھی، بالآخر پوچھ دیا۔ پوچھو مت، لے آؤ، کچھ کھائے گی تو نکاہت کچھ کم ہوگی، ابو نے فوراً سے کہا، اور ہینا پلک جھپکنے میں کمرے سے غائب ہو چکی تھی۔ بابا، میں گھر کیسے آئی؟ سوال کیا تھا۔ بیٹا، آپ کی یونیورسٹی کے کوئی بچے تھے، وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، خدا بھلا کرے حفاظت سے میری بیٹی کو لوٹا گئے۔ ان کا ہر عضو اس وقت دعا کول تھا، اس انسان کے لیے جو اسے ہسپتال سے گھر لے کر آیا تھا۔ نام پوچھا آپ نے؟ ایک اور سوال۔ اس کا ذہن الجھن کا شکار تھا۔ نہیں بیٹا، تمہاری فکر میں اندر بلانا بھی بھول گیا، اور سچ یہی تھا۔ ماہین کو اس حالت میں دیکھ کر کسی کو ہوش ہی کہاں رہا تھا کسی چیز کا۔ باپ کے بتانے پر وہ سوچوں میں ڈوب گئی، یعنی یہ ایک ماما ہی رہنا تھا کہ اسے کس نے بچایا، اور یہ کون تھے جو اسے گھر بحفاظت چھوڑ گئے۔ ماہی، تم ذہن پر زور نہ دو بیٹا، یہ کھا لو پھر آرام کرو، شاباش۔ ہینا کھانا لے کر آ چکی تھی، وہ اپنی بڑی بہن کے پاس بیٹھ گئی تھی، جو ہر وقت اس کے نخرے اٹھاتی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر ہینا کو دکھ ہوا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ آج میں اپنے بہت اہم کام کو تقریباً سر انجام دے چکا تھا جب آپ نے مجھے آنے کا کہا۔ سمان شیخ اپنے باپ کو غصے سے کہتا وہاں حال میں موجود ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کون سا ایسا خاص کام کر رہے تھے تم؟ شیخ فرزند نے تیکھی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بس کسی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، وہی کر رہا تھا کہ آپ نے سب تباہ کر دیا۔ وہ ابھی نخوت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی تو تمہیں فوراً یہاں آنے کو کہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری سرگرمیوں کا مجھے کوئی علم نہیں ہے؟ تمہاری ہر حرکت پر میری کڑی نظر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی کسی مشکل میں پھنسو۔ وہ ڈھکے چپے لفظوں میں بولے۔ اوہ کم آن ڈیڈ، مجھے ڈر نہیں لگتا، اور نہ ہی آپ نے مجھے ڈرنا سکھایا ہے۔ اگر کام سیدھے طریقے سے نہیں ہوتا تو وہ راستہ مناسب لگے اختیار کرو، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ وہ اپنے باپ کو یاد دلا رہا تھا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، اور نہ ہی آپ نے مجھے ڈرنا سکھایا۔ ہاں، میں نے تمہاری ہر بات میں حمایت کی ہے، کبھی تمہیں کسی بھی کام سے منع نہیں کیا۔ طاقتور ہونے کی یہی علامات ہے، اور تم ایک بہت طاقتور باپ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ کوئی بھی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، پر اگر تم اس لڑکی کو اغوا کر لیتے تو یقین جانو رہائت بہت مشکل تھی۔ بات اب بھی واضح نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کو زمان شیخ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تمہیں بلا یاد ہے، میرا بہت ہی خاص اور وفادار ملازم؟ وہ ان کمبخت پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اور انہوں نے اس سے نہ جانے کیسے سب کچھ اگلوا کر ہمارے خلاف۔ ہونا کیا تھا؟ گاڑی خراب ہوئی، اس کی یہ لوگ تعقب کر رہے تھے، موقع لگتے ہی اٹھوا لیا۔ وہ ہاتھوں کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارتے اپنے ہاتھ پر ٹکنے لگا۔ اب وہ کہاں ہے؟ ایک اور سوال۔ ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے۔ تم بس احتیاط کرنا، بلکہ میری مانو تو کچھ عرصہ بالکل خاموشی اختیار کر لو۔ مجھے سمجھا رہے تھے،
پر ڈیڈ، وہ مزید کچھ بولتا کہ شیخ فرزند بول پڑے، ڈیڈ ویڈ کچھ نہیں، یہ سب تماشے روک دو، وقت آنے پر میں خود تمہارا ساتھ دوں گا، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اسے تسلی دے رہے تھے، اور شاید یہی وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اولاد کی ہر ناجائز بات پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت تباہی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی رسوائی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں۔ اوکے ڈیڈ، پر میری یونیورسٹی؟ وہ ایک اور بہانہ تلاش کر چکا تھا۔ تم یونیورسٹی جاؤ گے، پر اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تم اپنی سب سرگرمیوں کو کچھ عرصہ بھول جاؤ۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جو میری برسوں کی محنت کو ملیا مٹ کر کے ہمیں اس سڑک پر لے آئے۔ ویسے تم بھی کر رہے تھے۔ سمجھ گیا ڈیڈ، وہ بیزاری سے بولتا سامنے پڑے لوازمات سے انصاف کرنے لگا۔ شاید ایک رزق ہی تھا جس کے معاملے میں وہ انصاف پسند تھے، باقی زندگی کے ہر معاملے میں ان کا موازنہ کوئی نہیں تھا۔ اقتدار و اخلاقیات چھو کر بھی نہیں تھے گزرے ان سے لوگوں کو۔ ماہی بیٹے تیار ہو، دیر نہ ہو جائے، یہ پڑوسیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم خالدہ کے گھر پہنچے اور کام کاج میں بھی اپنے ہاتھ بٹائیں۔ یہ خلوص کے رشتے ہوتے ہیں اور بہت افضل بھی۔ شہر بانو کب سے تیار بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ان کی پڑوسن خالدہ کی اکلوتی بیٹی کی بارات تھی۔ انہیں خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھے برے وقت میں یہ لوگ ساتھ رہے۔ جی امی، میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، پر آپ کی یہ بیٹی توبہ ہے، اس کا تو میک اپ بھی ختم نہیں ہو رہا، لپسٹک کے 10 رنگ لگا کر دیکھ چکی ہے، پر تسلی نہیں ہو رہی ہی نہ کی۔ ماہین چھنچھلائے ہوئے باہر آئی تھی۔ ماہی، تھوڑا سا تم بھی لگا لیتی، شادی ہے، کسی کی فوتگی پہ تو نہیں جا رہے ہم۔ وہ بھی روایتی ماں کی طرح ماہین کے سادہ حلیے سے خائف تھی۔ امی، لپسٹک لگائی تو ہے، اور یہ دیکھیں کاجل بھی لگایا، اس سے زیادہ بالکل مجھے نہیں پسند، آپ تو جانتی ہیں یہ بات۔ وہ باقاعدہ شہر بانوں کے قریب جا کر انہیں میک اپ دکھانے لگی تھی۔ یہ چیزیں تو تمہاری عمر کی لڑکیاں شوق سے کرتی، تم پتہ نہیں کیوں اتنی آتم پیسار ہو ابھی سے۔ وہ اپنی بیٹی کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری پیاری امی، اسے آتم بیزار ہونا نہیں کہتے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا بناؤ سنگار صرف ہمارے محرم کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں سجے سورے دیکھنے پر بس اس شخص کا حق ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہم پر کون سا لباس اچھا لگ رہا ہے، کون سا رنگ ہم پر جچتا ہے، اور ہم اس سنگار میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ سب تعریفوں کے لیے ایک شخص مختص کیا ہے رب نے، ہمیں بس تھوڑا صبر کر کے اس ایک چنے ہوئے امانت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے ویسے بھی کسی کی اپنی طرف اٹھتی نکاحیں نہیں پسند، اور جو اس وقت لگا کر آئی ہوں میں تو اس کے بھی حق میں نہیں۔ ماہین بہت محبت سے انہیں اپنے خیالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی کو دیکھنا، اسی کے جیسا انسان ملے گا، صاف اور کھرا۔ شہر بانو نم آنکھوں سے ماہین کو دیکھتی رہ گئی۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ اچانک ہیمنا کمرے میں نمودار ہوئی اور ایسے بولی کہ مانو دیر اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ باہر اس کا انتظار کرتے ان دو نفوس کی وجہ سے ہو رہی ہو۔ دیکھ لو ایک بار پھر، کچھ لگانا رہ تو نہیں گیا، تمہیں واپس کوئی نہیں آنے دے گا۔ ماہین نے اسے یاد دہانی کرائی۔ ریڈی ہوں میں بالکل، چلے۔ ہینا ساتھ کہتے ہی دروازے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے پیچھے آتی شہر بانو اور ماہین کے انداز اس کو دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ہوا ماہی؟ اچانک شہر بانو نے مڑ کر ماہی کو دیکھا جو کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں امی، وہ بھندیانی میں بولی۔ تو رک کیوں گئی؟ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر خالدہ کے گھر کا دروازہ پار گئی، جبکہ ماہین کی نظریں اندر جانے تک وہیں رہیں۔ سدرا، میں نے نوٹ کیا تم کیسے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہو، کیا مجھے وجہ بتانا پسند کرو گی؟ سامان شیخ نے اسے سمندر کنارے لایا تھا۔ باپ کے کہنے پر اس نے اپنی سب سرگرمیوں کو وقتی طور پر ترک تو کر دیا تھا، پر وہ جانتا تھا کتنی مشکل سے اس نے ماہین کو کچھ نہ کہنے کی حامی بھری۔ جو حامی نہ بھری وہ سدرا سے نہ ملنے کی، اس لیے وہ اس وقت دونوں ساتھ تھے۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اب بلا وجہ سوچ رہے ہیں۔ سدرا نے بات بنائی۔ سوچ نہیں رہا میں، تمہاری ہوں ہاں اور خاموشی مجھے جتا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ باہر آنے کا فیصلہ غلط تھا۔ وہ غصے سے بولا اور سدرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ماہی کی یاد آ رہی ہے، کافی وقت ہوا ملی نہیں، اس لیے بس اداسی ہے۔ سدرا نے سچ بتا دیا۔ تو یہ بات ہے، پہلے کہتی میں تمہیں اس کے گھر کے قریب چھوڑ دیتا۔ سامان شیخ ماہین کے نام پر الرٹ ہوا تھا، تبھی فوراً حامی بھری۔ آپ واقعی میں مجھے اس کے گھر کے پاس چھوڑ دیں گے؟ سدرا بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں چلے، بہت مختصر الفاظ تھے۔ جی۔ سدرا کا بس نہیں چلتا تھا اڑ کے پہنچ جائے۔ سامان شیخ نے گاڑی میں بیٹھتے دوسری طرف موڑ لی۔ سدرا، ہاں بولو۔ ماہین موبائل پر مستقلاتی کال اٹھاتی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ کہاں ہو تم سب؟ سامان شیخ سدرا کو یہاں اتار کر کب کا جا چکا تھا، جبکہ وہ سست روی سے چلتی جب دروازے کے قریب آئے تو سامنے لگا تالا اس کا منہ چھڑانے لگا۔ سدرا، آواز نہیں آ رہی،
گانوں اور لوگوں کے شور کی وجہ سے ماہین اسے بالکل بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں کب سے، کہاں ہو تم سب؟ سدرا کال بند کرتی میسج کرنے لگی۔ رکو میں آتی ہوں، ماہین جواب دیتی فوراً شہر بانوں کو تلاشنے لگی۔ امی وہ سترا ہی ہے تو میں گھر جا رہی ہوں، ماہین شہر بانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی جو کہ خالدہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ جاؤ پر اس بچی کو بھی یہاں لے آؤ، وہ بھی ہماری خوشی میں شرکت کرے گی، اس وقت یوں اکیلے گھر رہنے کی ضرورت نہیں۔ شہر بانوں کے جواب دینے سے پہلے ہی خالدہ بول پڑی۔ جی خالہ، ماہین اتنا کہتی باہر نکل گئی۔ جانتی تھی خالدہ ان لوگوں میں سے نہیں جو کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کریں۔ سدرا تم کب آئی اور یوں اچانک؟ سب خیریت ہے نا؟ ماہین سدرا سے مخاطب تھی پر نظریں شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ کسی کی نظروں کی تپش کو بری طرح سے خود پر محسوس کر رہی تھی۔ میں 20 منٹ سے یہاں کھڑی ہوں، یہ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ تھی کہاں تم؟ سدرا نے ایک ساتھ ہی اتنے سارے سوال پوچھ لیے۔ خالدہ خالہ کی بیٹی کی شادی ہے، میں وہیں سے آئی ہوں، باقی باتیں بعد میں بتاتی ہوں۔ ماہین اسے زیادہ تفصیل سے یہاں کھڑے کھڑے تو بالکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تالا تو کھولو، سدرا غصے سے بولی۔ ہم وہیں جا رہے ہیں، خالہ نے تمہیں بلایا ہے۔ ماہین نے اسے اپنی اس نئی دعوت کے بارے میں آگاہ کیا۔ چلو، سدرا بنا کسی سوال کے کہتی ماہین کے آگے بڑھنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ماہین کو اپنی جگہ جمے دیکھ کر سدرا نے اسے چٹکی کاٹی۔ تم بتاؤ کہ کہاں گم ہو، آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ سدرا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اندر چلو ابھی، بعد میں بتاتی ہوں۔ ماہین سدرا کو کہتی اس کا ہاتھ تھامے مطلوبہ دروازے کی جانب بڑھ گئی اور جیسے نظریں بھٹک رہی تھیں۔ برخوردار، وہ جو بہت مگن ماہین کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا ایک دم چونکا۔ جلال صاحب کی آواز نے لمحہ بھر کو سے گڑبڑا دیا۔ بابا آپ؟ ہارون حیرانگی سے انہیں دیکھے گیا۔ خبر ملی تھی کہ میرا بیٹا آج کل ایک ہی کام بہت شوق سے کرا ہے، بنا دن رات کی فکر کیے۔ سوچو دیکھو تو ایسا کیا کام کر رہے ہو؟ جلال صاحب بات گھماتے ہوئے بولے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہارون نے بات بنائی۔ برخوردار دیکھنا کہیں محبت میں اندھے نہ ہو جاؤ، پھر سرفرائز اپنے نظر انداز ہونے کا شکوہ کریں گے۔ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ محبت؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس واقعے کے پاس سے بس ابھی تھوڑی احتیاط کر رہا ہوں۔ ہارون انہیں یاد دلا رہا تھا۔ پر تمہارے یہ سب انداز تو یہی کہہ رہے ہیں، پہلے کبھی تم نے خود ایسے خوار نہیں کیا خود کو۔ وہ اچھے سے اس سے واقف تھے۔ آپ کچھ بھی سوچتے ہیں، اوروں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی تربیت پر یقین ہونا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی ہوا میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ اچھا، دیکھیں گے، وہ اسے جتاتے ہوئے انداز میں بولے۔ ادا ہے، خواب تسکین ہے، تماشا ہے، ہماری آنکھ میں ایک شخص بے تحاشا ہے، ذرا سی چائے گری اور داغ داغ ورق، یہ زندگی ہے کہ اخبار کا تراشا ہے، تمہارا بولتا چہرہ پلک جھپک سے چھو چھو کر، یہ رات آئینہ کی ہے، یہ دن تراشا ہے، تیرے وجود سے بارہ دری دمک اٹھی کہ پھول پلوں سے رکھنے سے ارتعاشا ہے، میں بے زبان نہیں جو بولتا ہوں لکھ لکھ کر، میری زبان تلے زہر کا بتاشا ہے، تمہاری یاد کے چرکوں سے لخت لخت ہے جن کہ خنجروں سے کسی نے بدن کو کاشا ہے، جہاں پھر سے جہاں گرد دیکھنے آئے کہ پتلیوں کا میرے ملک میں تماشا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے ماہی؟ یوں اچانک بے چین ہو جاتی ہوں، ہر وقت ادھر ادھر تمہاری نظریں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک مخصوص مقام پر تم گنگ ہو جاتی ہو، تمہاری آنکھیں جم جاتی ہیں۔ خالدہ آنٹی کی بیٹی کی شادی کے دن بھی تم مجھے کچھ بتانے والی تھی، پھر ٹال گئی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں تھی۔ سدرا آج اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ وہ ماہین کے اس رویے سے پریشان بھی تھی اور فکر مند بھی، اور پھر اس پریشانی میں انجانے میں ہی اس کی سامان شیخ سے بھی اکثر بحث ہو جاتی۔ وہ اپنے ایک رشتے کی زد میں دوسرے کو نہیں آنے دینا چاہتی تھی، پر نادانستگی میں ایسا ہو رہا تھا۔ تم میں کہیں امی کی روح تو نہیں آ گئی؟ انہی کے انداز میں سوال کر رہی ہو، ماہین اس کے بے شمار سوالوں اور چانچتی نظروں کی بنا پر بولی۔ جو مرضی سمجھو، آج تم بات کو گھما نہیں سکتی اور نہ ہی دل بدل سکتی ہو، جلدی سے بولنا شروع کر دو۔ سدرا ماہین کو جانتی تھی، جب بھی جواب دینے کی بجائے ماہین کو لتاڑا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے، مجھے ہر لمحہ کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوتی ہیں،
ان نظروں میں برائی کی بجائے تحفظ اور سکون ہے، پر مجھے خوف آتا ہے سدرا۔ ہو سکتا ہے یہ بس مجھے محسوس ہو رہا یا پھر حقیقت بھی ہو سکتی ہے، پر مجھے ڈر ہے کہ نہ جانے اگر کوئی ہے تو کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ماہی نے اپنی پہلی چند بار بتائی بات کو ایک بار پھر دہرایا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اب سکون کے ساتھ ساتھ ڈر بھی شامل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا نا کہ دھیان نہ دو، وہم بھی ہو سکتا ہے، پر نہ تم ان نظروں کے پیچھے خود کو ہلکان کر رہی ہو، سدرا فکر مندی سے بولی۔ سدرا، امی بھی چند ایک بار ایسے سوال کر چکی ہوں، مانو کچھ ٹٹول رہی ہوں۔ میں تو خود انجان ہوں یار، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ماہین کی اثر فکر کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھنستے وہ ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، اور تمہارا دل تو بہت صاف ہے ماہی، فکر نہ کرو، دیکھنا سب اچھا ہوگا، سدرا اسے سمجھا رہی تھی۔ کتنے ماہ ہو گئے ہیں یار، یہ نظریں میرا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہی، ماہی چھنچلا گئی تھی۔ ہم انجان ہیں پر اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے نا، سب کچھ چھوڑ دو اس ساتھ پر، بس۔ سدرا پرسکون اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ کوشش کر رہی ہوں۔ ماہین کے ہاتھ میں بس کوشش تھی، اس کا عمل فطری تھا، انسان پریشان بھی ہوتا ہے اور خائف بھی۔ وہ دل ہی دل میں اس سلسلے کے ختم ہونے کی دعا کرنے لگی۔ ڈیڈ، اتنے دن گزر چکے ہیں اس بات کا، اب تو مجھے میرا ادھورا کام مکمل کرنے دیں۔ زمان شیخ اپنے باپ سے ہر روز کی طرح بحث کر رہا تھا۔ ایسا تم سوچتے ہو؟ بہت سے معاملات دنوں میں نہیں، مہینوں میں یا پھر سالوں میں جا کر بہتر ہوتے ہیں۔ میں تمہیں ایک ہی بات 1000 بار سمجھا چکا ہوں، پر تمہاری عقل میں جو بات سما جائے، اس کے علاوہ تمہیں پہلے کبھی کچھ سمجھ آیا ہے؟ اپنی ان فضول کی عیاشیوں کو چھوڑ کر ایک بار اس کام میں ہاتھ ڈال کر دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گا کہ ہماری کشتی اس وقت کن طوفانوں کی زد میں ہے۔ تمہیں بے شمار پیسہ مل جاتا ہے، ہر خواہش ملتی ہے، اس لیے تم اس اونچ نیچ کو نہیں سمجھ رہے۔ مجھ سے پوچھو، جس نے یہ سب کچھ کر کے بہت جتن کر کے حاصل کیا، اور میں اپنے بیٹے کو اپنی برسوں کی کوششوں کا ناکام کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، بھلے اس کے لیے مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں ہی کاٹنے پڑ جائے۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ زمان شیخ کی نصرت نے نخوت سے ان کا تعاقب کیا تھا۔ ہاتھ پاؤں توڑیں گے؟ ہاں ڈیڈ، آپ بھول رہے ہیں کہ میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں اور کام نکلوانے کے ہزاروں طریقوں سے واقف ہوں۔ لاپرواہی سے بولتا وہ اپنے موبائل پر جھک گیا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ صرف ایک عمل میرا تمہارے اس سارے تنتنے کو جھانک کی مانند بٹھا دے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہے تھے۔ کیا کریں گے ڈیڈ؟ بس مجھے یہ ایک کام کرنا، پھر میں کچھ عرصہ باہر چلا جاؤں گا، کسی کو خبر نہیں ہوگی اس سارے معاملے میں۔ وہ ابھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ ایسا تم سوچتے ہو، میں ہر معاملے کی تہ میں جا کر ہی اپنا فیصلہ لیتا ہوں۔ اگر تم نے میرے معاملے خراب کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھے۔ اب اپنی کوشش کریں اور میں اپنی۔ وہ اپنے باپ کو چیلنج کر رہا تھا۔ ہلو، سامان کے سب اکاؤنٹس بند کروا دو، اب وہ گھر کی گاڑی استعمال کرے گا، مجھے 10 منٹ کے اندر رپورٹ دو۔ بات وہ فون پر کر رہے تھے، پر نظریں اپنے بیٹے پر تھی جو ان کی نیا ڈبونے کے چکر میں تھا۔ ایک اور بات، اگر تم یہ کسی بھی غیر ضروری سرگرمی میں ملبوس نظر آئے، اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر گھر پھینک جانا، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور اگر یہ یونیورسٹی یا گھر کے علاوہ کسی جگہ کسی کام میں شامل ہوا تو تمہاری کھوپڑی میں اپنے ہاتھوں سے اڑا دوں گی۔ سختی سے تنبیہ کرتے وہ فون رکھ چکے تھے۔ ڈیڈ، اب میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پلیز۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، پر وہاں شاید کوئی اسے سن نہیں رہا تھا۔ بہت خوب، دیکھو باپ کو چیلنج کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگا میں کسنا خوب آتی ہیں۔ وہ موبائل پر آنے والے میسج کو اس کے سامنے کرتے ہوئے بولے، جانتے تھے وہ ضدی طبیعت کا ہے، پاس اس نے آنا نہیں تھا، کیونکہ وہ انہی پر گیا تھا، اور پھر اس ایک عمل نے زمان شیخ کو واقعی ایلفی کے ساتھ گھر اور یونیورسٹی کی حد تک چپکا کر رکھ دیا۔ فرضی دعوے دار ہیں، اپنی جو بھی یاری ہے، میرے وعدے پہ مت جا، یہ بالکل سرکاری ہے۔ وقت کو کوسوں کے اس وقت رگ رگ میں مکاری ہے، اور بھلا کیا ہے جینا، مرنے کی تیاری ہے۔ ایک بس تو ہی تیرا، باقی دنیا داری ہے، اور تو کیا کرتے تنہا، خود سے ہی جھک ماری ہے۔ تم کو پڑھ کر بھول گیا، دل بھی کیسا کاری ہے، دل نے عشق کی ناکامی قسمت پہ دے ماری ہے۔ غم کو اما دینا آفی صدموں کی فنکاری ہے۔ 7 ماہ بعد کافی دن سے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ماہی بیٹا، ہنا کب سے فون بج رہے ہیں، ارے دیکھو تو کون ہے۔ شہر بانو دونوں کو ہی بلا رہی تھی کہ کوئی بھی فون اٹھا لے، جس نے بج کر ان کے سر میں درد کر دیا تھا۔ السلام علیکم،
फ़ोन से उभरने वाली आवाज़ पर हिना ने झट से फ़ोन उठाकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो हिना? दोनों की आवाज़ों में वाज़ेह फ़र्क था। सिद्रा फ़ौरन समझ गई थी कि फ़ोन उठाने वाला कौन है। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जवाब के साथ सवाल हाजिर था। मैं भी ठीक हूँ, ये तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? बुलाना ज़रा। रस्मी सलाम दुआ के बाद सिद्रा ने माहीन का पूछा। वो इधर ही है, मैं अभी बुलाती हूँ। हिना उसे कहती होल्ड पर रखकर बाहर आ गई, जहाँ माहीन न जाने किन सोचों में गुम थी। पाजी, सिद्रा पाजी का फ़ोन है, होल्ड पर है, जाकर बात कर ले। हिना उसे हिलाते हुए बोली। हाँ हाँ। माहीन घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। सिद्रा पाजी का फ़ोन है, बात कर लें। हिना झुंझलाए हुए अंदाज में बोली थी। माहीन उठकर अंदर चली गई और हिना उसे हैरत से देखती रह गई जब तक वो कमरे के अंदर ना चली गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम, और आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? माहीन खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। माही, ये बात कहते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। 3 दिन से गायब तुम हो और मुझसे पूछ रही हो कैसे याद आ गई? तुम्हारा तो फ़ोन भी बंद जा रहा है। आखिरी सेमेस्टर और मोहतरमा को छुट्टियों की पड़ी है। सिद्रा इसके यूं मंजर से हट जाने पर जी भर के गुस्सा थी। थोड़ा सब्र करो, सांस ले लो। 1 साल इतने सवाल? माहीन उसे खामोश होते देखकर बोली। सब्र ही तो किया हुआ है। हाँ तो तुम इतने सवालों की गुंजाइश ना रखती तो इतने सवाल भी ना होते। इससे पहले माहीन कुछ कहती सिद्रा फिर बोल पड़ी। अच्छा ना, तो हम मुझसे मेरी बात सुनो, शायद तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। माहीन हार मानते हुए बोली। उसे खुशी थी कि सिद्रा को इसकी फिक्र है। खलूस के रिश्तों की मोहब्बत बहुत कीमती असासा होती है। यह हर एक को मिलती भी नहीं है, क्योंकि हर कोई कदर करना नहीं जानता। पर माहीन को इस मोहब्बत से दुगनी मोहब्बत भी थी और इसकी कदर भी। बोलो, सुन रही हूँ मैं। सिद्रा अभी भी नाक चढ़ाते हुए बोली। मैंने अब्बू को सब कुछ बता दिया है। समान शेख के बारे में पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि इसकी गाड़ी भी हमारे घर के आसपास होती है, और अभी अब्बू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, इसलिए अब्बू ने घर से निकलने से मना किया। तभी 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। हालात थोड़े बेहतर होंगे तो आऊँगी, ओके? सब कुछ ठीक जा रहा था कि एक बार फिर समान शेख माहीन के पीछे पड़ गया था। फिर वक्त वो इसे अपनी इर्द गिर्द मौजूदगी से डरा रहा था। माही ने सिद्रा को हालात की संगीनी का बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो परेशान हो जाती, पर अब उसकी नाराज़गी कम करने को सरसरी से अंदाज में बता दिया था। तो मुझे आप बता रही हो? ज़बरदस्त। सिद्रा का गुस्सा कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गया था। अच्छा सॉरी यार, फिर बात होती है, अपना ख्याल रखना। माहीन चाहती थी कि सिद्रा का गुस्सा कुछ कम हो जाए। अब के पीछे से आती अब्बू की आवाज़ ने उसे फ़ोन रखने पर मजबूर कर दिया। अच्छा सुनो तो, सिद्रा कुछ कहती कि फ़ोन बंद हो चुका था। उसने फिर से फ़ोन मिलाया। क्या हुआ सिद्रा? माहीन फ़ोन के पास अभी कुछ सोच रही थी कि एक बार फिर फ़ोन बजा। सिद्रा की आवाज़ सुनकर फ़ौरन पूछा। वो मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि सिद्रा ने थोड़ा सा तवक्कुफ़ लिया। कि क्या? माहीन बेचैन। कि वो नज़र वाला, वो फिर रुकी थी। अब क्या? बताओ भी कुछ। माहीन झुंझला गई। वो नज़र वाला ना मुझे तुम्हारा आशिक लगता है। और कहते साथ ही सिद्रा ने फ़ोन रख दिया। मुबादा माहीन फ़ोन से निकलकर इसका सर ही ना फाड़ दे। माहीन ने सिद्रा की बात सुनी, फिर हैरत से फ़ोन को देखा जो बंद हो चुका था। वो क्या बताती कि जब से हालात ज़रा बहुत हुए हैं, वो नज़रें भी कहीं खो गई थी। और अब जबकि एक बार फिर समान शेख सामने आया तो वो इस बार बहुत घबरा रही है। माहीन सर झटक कर बाहर चली गई थी।